अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान की पिछले 9 से 10 साल की जो तारीख़ है, इसमें इस्लाम के साथ जो हुक्मरान हैं, जो भी हुकूमतें आती रही उन्होंने क्या किया है, किस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडा किए हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, और इस्लाम को उन्होंने बिल्कुल जो है ना पैसे पुश डाल दिया है, और हर तरह से जो है ना इन्होंने इस्लाम को ख़त्म करने की या इस्लाम के साथ साजिशें किसी भी तरीके से इस्लाम के साथ साजिशें की हैं। ये जो 2009 में मामला हुआ आसिया मलोना का, इसके बाद जो मामलात हुए वो सारे मैं आपको बताऊंगा कुछ थोड़े, इसलिए जो है ना आप देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले ये मामला हुआ 2009 में, तो इसके ख़िलाफ़ जो FIR कटी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जो वकील है नामूस रसालत के जो ये मुकदमा लड़ रहे थे, तो उनकी ज़बानी थोड़ा सा सुनाते हैं आपको, उसके बाद जो है ना आगे बात। हमें ताना देते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ये केस एक बहुत बड़ी मिसाल है हम पुरअमन रहने की और अमन व आतशी से और कानून की पासदारी करने की। जिस वक्त वक़ूअ होता है, वो ख़वातीन जो थी वो जाके कारी साहब के पास अपने इलाके के जो दीन के आलम थे, इमाम मस्जिद हैं, ख़तीब है, उनके पास जाती, जाके उनको कहती हैं कि ये वक़ूअ हो गया इस तरह। तो कारी साहब ने हर मुमकिन एहतियात की, उन्होंने एक गांव में तमाम लोगों को इकट्ठा किया, बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया, उनसे मशावरत की, फिर इसको एक मौका दिया सफाई का कि भाई आओ। मुलज़मा को बुलाया गया, मुलज़मा पंचायत में आई, आगे उसने ये कहा कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने गुस्ताखाना लफ्ज़ जो हैं वो मैंने कहे हैं, अपनी ज़बान से कहे हैं, और गवाहान ने भी उसकी तस्दीक की, तमाम लोगों ने इसको सुना। फिर उसके बाद जब ये मामला साबित हो गया कि ये जुर्म हुआ है और मुलज़मा ने इसका कन्फेशन भी कर लिया है, फिर उसके बाद उसको किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, एक गाली तक नहीं दी, उसके मालो जान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तमाम गांव वाले बड़े पुरअमन रहे हैं, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और मुकदमा दर्ज करवा के अदालत में अपना केस साबित किया। जब मुलज़मा ने गवाहान की मौजूदगी में गुस्ताखाना अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे, और इतने खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं कि उनको ना तो हम ज़बान पे ला सकते हैं ना तहरीर कर सकते हैं, कोई मुसलमान उसको सुन नहीं सकता, और उसको पढ़ना तो दरकिनार और अल्फाज को देखना भी मैं समझता हूँ कि वो किसी मुसलमान में ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद कुरान पाक के बारे में इस मलूना ने कहा कि ये एक आसमानी किताब नहीं है, इंसान का अपना बनाया हुआ ये कलाम है। और फिर इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में भी उसने कुछ अल्फाज कहे। तो ये तमाम चीज़ें 3 सफ़ा मिसल पे मौजूद हैं, और मुद्दई से लेके तमाम गवाहान तक सब ने इसको अदालत में साबित किया। इत्थे किसी अकलीयत नूं कोई तकलीफ नहीं, क्यों जी 2009 विच होया ना वाकया, उस तो बाद दसन किसी ईसाई बच्ची नूं, बुढ़ी नूं, जवान नूं किसी मुसलमान ने इंज थप्पड़ भी उगरे होवे ना ना, ए बाहर जाके साजिशा ना करो पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान विच सब तो ज्यादा अमन अकलीयत वास्ते है। हाँ, असी गुस्ताख इत्थे वो 10 जी, ये आपने देखा। इसके बाद जो सलमान तासीर है, इन सब ने मुखालफत की। जो सलमान तासीर है उसने जो है ना दोबारा हज़ूर पाक हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दोबारा जो है ना गुस्ताही की, उनके कानून को जो आपने देखा जिस तरह भी उसने कहा, तो उस पर उलमाए अहले सुन्नत ने दलाइल भी दिए। तो वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी हैं। उसके अलावा फिर जो मामला हुआ उसने गुस्ताही की, फिर उसके बाद जो मामला हुआ ये नहीं जाना चाहता। बात यह है कि हम एक वाज़ेह तौर पे पैगाम देना चाहते हैं, और पैगाम यह है कि इस तरह एक बेबस गरीब खातून को इस तरह इस काले कवानीन के तहत 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 उनको निशाना बना के उनकी मौत की सजा सुनाना जो है, ये तो हमें पाकिस्तान को क्या, बाहर के मुल्कों में तो हमारा मजाक बन गया है, लेकिन पाकिस्तान में भी मजाक बन रहा है। हम इंसानी तौर पे बात कर रहे हैं, इसमें मजहबी हम मजहब को इसमें लाना नहीं चाहते। और जिस तरह मैंने कहा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है, हम उसके मुताबिक एक रोशन ख्याल और एक तरक्की पसंद पाकिस्तान जो है, हम उस तरफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ले जाना। इसके सिवा इंग्लिश अखबार के अंदर उसका ये बयान मौजूद है। 23 दिसंबर 2010 न्यूज लाइन मैगजीन में उसके ये जुमले मौजूद हैं। इफ यू
want my personal opinion, I do not like the law at all. اگر تم میری ذاتی رائے چاہتے ہو تو میں اس قانون کو بالکل پسند نہیں کرتا. لا کا لفظ لا نے بولا کہ میں اس قانون کو بالکل پسند نہیں کرتا. جی دیکھا آپ نے، یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد پورے ملک میں احتجاج ہوئے اور علماء کرام نے فتوے بھی دیے کہ یہ گستاخ ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر یہ گورنر تھا پنجاب کا، تو نہ اس کے خلاف پرچہ کٹا، تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ تک کوئی بھی پرچہ نہیں کٹا، نہ کوئی پرچہ کاٹنے. ابھی جو ملک کا ایک صوبے کا وہ گورنر ہے تو اس کے خلاف کوئی کیسے پرچہ کاٹے گا؟ تو کہیں بھی پرچہ نہیں کٹا. پھر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اس کو جو ہے نا قتل کیا جائے. اس پر مختلف بہت سارے علماء کرام نے دیے فتوے، لیکن میں چند آپ کو دکھاتا ہوں 1-2. ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو، پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بات ہمارا موقف 2 طور پر واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا، اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی. بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسرا گفت کہ جامع پیغمبر ریمناک بود. کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، وہ میلا کچیلا ہوتا تھا، 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہتے ہیں. کی گستاخ رسول کی سزا موت کا قانون نہ ہو. اللہ نے جرأت ہمیں عطا کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم بندوق چلانا بھی جانتے ہیں، گولی مارنا بھی جانتے ہیں اور گستاخ کا گلا کاٹنا بھی جانتے ہیں کہ ہم سنی اس قابل نہیں. اور یہ اپنے اندر سے بزدلی نکالو. ہمیں اللہ نے اتنی توفیق اور جرأت دی ہے، ہم گستاخ کا گلا دبا سکتے ہیں، اس کی زبان کاٹ سکتے ہیں، اس کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں. نہیں سکتا کوئی قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. گستاخ رسول کی سزا، رسول کی سزا، نبی کے گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا علماء کرام فتوے بھی دے رہے تھے، لیکن یہ جو تقریر ہے نا مفتی حنیف قریشی صاحب کی، یہ وہ تقریر ہے جس سے ممتاز حسین قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں اس تقریر میں موجود تھا. یہ تقریر سن کے میرے اندر یہ جذبہ آیا کہ میں نے اس کو گستاخ کو قتل کیا ہے. لیکن جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ سلمان تاثیر کی، گستاخ رسول سلمان تاثیر کی حمایت بھی کر رہے تھے اور آسیہ ملونہ جو گستاخ ہے اس کی بھی حمایت کر رہے تھے، جس میں عمران خان ابھی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب وہ ہیں اور فواد چودھری ہے. اس طرح جو دوسرے کیا نام ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں وہ بھی اس وقت اس کی حمایت کر رہے تھے. تو یہ سارا معاملہ ہے، اس میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں عمران خان صاحب اور یہ کس طرح یہ اس کی حمایت کر رہے تھے. سلمان تاثیر نے کہا بھی تھا کہ یہ جو عمران خان میرے ساتھ ہیں. یہ سارے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں ان کو. اور اس کے علاوہ آپ نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے بلاسفمی کے قانون کے حوالے سے، آپ نے اس کی تنقید کی. یہ جو آسیہ کا کیس ہے یہ ایک ایسا کوئی ہمارے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ان کی شان میں کوئی قریب کوئی کسی قسم کی بھی گستاخی کر سکتا ہے. لیکن اس میں نقصان بڑا ہے. اگر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں معافی مانگتی ہوں میں نے نہیں کیا، تو ہمیں وہ ساری چیزیں لینی چاہیے اس کے سامنے. اور انسانیت کے بھی کئی تقاضے ہیں. اور میں پڑھ رہا تھا تاریخ، مسلمان جب اسپین میں تھے تو کبھی وہاں کے پادری جان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے تھے یا ان کو برا بھلا کہتے تھے، تو وہ پھر عدالت میں جاتے تھے تو قاضی بار بار ان کو کہتا تھا کہ تم کہو کہ تم نے یہ نہیں کہا، تم نے غلطی میں کہہ دیا، تم نے پاگل پن میں کہہ دیا. یعنی کہ وہ پوری کوشش کرتا تھا قاضی انہیں یہ کہنے کے لیے کہ تمہارے سے غلطی ہو گئی ہے. موقع پورا دیتے تھے ان کو.
قابل قبول نہیں ہوگی. آج یہ بھی فلسفہ لوگ تلاش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیری جوان مردی کا پتہ چلے. کرنا سنت ادا. اپنے گستاخ کو معاف کرنا, دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے, لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو, اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے. اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو. یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا. لوگوں نے کہا ہے, اس میں عمران خان نے کہا ہے اور بھی بڑے لوگوں نے. اوپینین ہے نا اس ایشو کے اوپر, کیونکہ سلمان تاثیر صاحب نے آپ کا اور ایاز امیر کا خصوصی طور پر ذکر کیا ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں. کیا اس پہ کیا آپ کا ٹیک کیا تھا؟ دیکھیں, بلاسفمی لا کو, کسی قانون کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارا بڑا کلیئر اوپینین ہے کہ کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ بلاسفمی لا کو استعمال کر کے لوگوں کو بچارے بے قصور لوگوں کو آپ پھنسا دیں. اور ہم نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے. ابھی سب سے زیادہ جو 530 لوگوں کے جب سے یہ قانون آیا ہے تو انگریزوں کے زمانے کا قانون, برطانیہ میں بھی بلاسفمی لا ہے, لیکن جب سے یہ اس کی شک سخت کی گئی ہے 92 میں ہوئی تھی, تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ 530 ہم دیکھ رہے تھے مسلمان اس میں پھنس گئے. مسلمانوں کے خلاف بلاسفمی ہوئی ہے, اس کے بعد پھر احمدیوں کے خلاف ہوئی ہے, کوئی 300 وہ ہیں, پھر کوئی 150 مسیح برادری ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کون سا ایسا احمق ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بات کر سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ مسلمان کے لیے اگر آپ ہمارے رسول کو کہتے ہیں برا بھلا تو اس کا مطلب آپ قرآن کی جو گواہ ہیں وہ رسول ہیں, تو اس کا مطلب قرآن کو آپ نے نگیٹ کر دیا. تو اس لیے کون سا ایسا بیوقوف ہے جو کہ یہ کرے گا؟ تو پتہ ہے کہ ریاکشن آئے گا. آپ اس جو مال ہے, یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں شاپنگ مالز ہیں, یہ پاکستان میں انٹروڈیوس سلمان تاثیر نے کروائے. پاکستان میں یہ جو کیبل ٹیلی ویژنز ہیں سلمان تاثیر نے انٹروڈیوس کروائے. ٹیلی کمیونیکیشن ریولوشن جو پاکستان میں آیا اس میں سلمان تاثیر کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ وہ آدمی ہے, ایک طرف ایک فرسٹ کیپٹل بھی انہوں نے لانچ فرسٹ کیپٹل کی سینکڑوں لوگوں کو نہیں ہزاروں لوگوں کی ملازمتیں ملی. یہ سلمان تاثیر ہے, یہ وہ اس کا بڑے ہوئے ہیں. اور مثلا جو آسیہ بی بی جس سے یہ کیس شروع ہوا ہے وہ 5 سال سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے, قید تنہائی میں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد اس میں کیا بچا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا معاملہ کیا ہے؟ پہلی کہنا یہ ہے کہ ہر دور میں اس طرح اسلام مخالف سازشیں ہوتی رہی ہیں, لیکن خیر اس کے بعد ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا 4 جنوری 2011 میں. تو اس کے بعد وہ بھی میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں تھوڑا سا, تو اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. وہاں پر نیچے وہ جا رہے تھے اپنے گارڈ کے ساتھ, تو جب میں نے انہیں دیکھا وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے ایک گارڈ نے ان پہ فائر کیا تھا اور بہت زیادہ فائرنگ کی تھی انہوں نے, اور اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, نیچے گرے تھے وہ. ہم لوگ تو ملک ممتاز حسین قادری جس نے گورنر پنجاب پر فائرنگ کی, اس کے بعد دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے اس ملزم کو زمین پر گرایا اور گرانے کے بعد اسے گرفتار کر لیا. یہ آپ اس وقت کے مناظر دیکھ رہے ہیں جب ملک ممتاز حسین قادری جو کہ ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار ہے, اس نے گورنر پنجاب پر فائرنگ کی, اور فائرنگ کرنے کے بعد دیگر سیکیورٹی اہلکار حرکت میں آئے اور انہوں نے قادری کو زمین پر گرانے کے بعد اسے گرفتار کر لیا. جو ہے ہم لوگ ینگ لائرز اسلام آباد بار سے جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ملک ممتاز قادری کا کیس فری آف کاسٹ لڑیں گے اور ان کا بھی لڑیں گے. وہ ذرا جہاد پاوے فاروق اعظم دی عدالت لگی ہوئی مدینے چ, بچیاں نے ماں برائے عدالت قتل کر دیتا تے چاہیے تے اسی فاروق اعظم کہندے سارے بحرین دے بندیاں نوں گرفتار کر کے لیاؤ. انہاں دی جرت کیویں ہوئی ماں برائے عدالت کم کیتا؟
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਵੱਲਾਹਿ ਮਾ ਫਰਹ ਬਿਫਤਹਿਨ ਵਲਾ ਗਨੀਮਤਨ ਕਫਰਹਤਿ ਬਿਕਤਲ الغلمان لذلك الاسقف। ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਸਰ و ਕਿਸਰਾ بھی فتح ہویا, ایران بھی فتح ہویا, قادسیہ بھی فتح ہویا, یرموک بھی فتح ہویا, مسجد نبوی شریف ڈھیر لگ گئے سونے چاندی دے. حضرت عمر پہلے اتنے کدی خوش نہیں ہوئی جتنے اتنے موقع تے خوش ہوئے. بڑے خوش ہوئے حضرت عمر. انہوں نے کہا بچے نے کمال کر دیتی. تے فاروق اعظم نے گل کی تھی, الان ازل اسلام. فرمایا ہون اسلام عزت والا ہویا, ہون اسلام عزت والا. واہ ممتاز غازی, اے تیری 27 گولیاں نہ ہون اسلام عزت والا ہویا. او پیچھے تک ہاتھ کھڑا کرو, ہون اسلام. واہ غازی ممتاز حسین کوئی ڈبیا, واہ پوری دنیا تے کوئی ارباں روپے بھی خرچ کرے نا تے اتنی شہرت نہیں مل سکتی. عالم اسلام تے عالم کفر دونوں وچ غازی ممتاز, غازی ممتاز, غازی ممتاز. کمال. اقبال, یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اس کے بعد غازی صاحب کا انٹرویو لیا گیا جیل میں, اور پھر اس کے بعد جو بندے ملے ان سے, غازی صاحب سے, انہوں نے کیا بتایا وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. گستاخی رسول بتاؤ نا. ہاں گستاخی رسول کی سلام ہو تو اپنی اس لیے مارا. سرکار اپنی غلامی میں قبول کر لیا. کیوں مارا؟ کہہ رہے کہ جو انیس کا اہلکار ہے ملک ممتاز عوام یہ اس بات پہ ذرا بھی پشیمان نہیں ہے, اور پولیس حکام کو برملا اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے چونکہ توہین جو رسالت کا قانون ہے اس کے خلاف بات کی تھی, تو اس لیے یہ توہین رسالت نے کی ہے, اور اس کی بات کی اس کو رنجش تھی. تو جب یہ موقع پر اس کو پکڑا گیا, اور دیگر جو سیکورٹی اہلکار تھے گورنر کے ساتھ, انہوں نے جب اس کو پکڑ کے سڑک پہ الٹا لٹا کے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دی, تو اس وقت بھی یہ بار بار اس بات کو دہرا رہا تھا کہ میں نے گستاخی رسول کو مار دیا. مفتی حنیف قریشی میں سہارا دینا رہا سو, وہ جب رہا ہوا تو میں نے فون کیا, وہ کہنے لگا کہ میں غازی میں جب ملیا نا, کہنا خدا کی قسم میں بڑے بڑے بزرگوں کے چہرے ویکھے, لیکن جیڑا نور تے جیڑی چاشنی جیڑی کشش میں ممتاز حسین قادری دے چہرے تے ویکھی کسے دے چہرے تے. سبحان اللہ. وزیر انہاں دے بھائی نوں دسی یہ گل سویرے سویرے گیا, اسی یہ دسنا ہے کہ یہ 1929 نہیں, یہ 2011 ہے. بس اے فیصلہ تسی کرنا ہے, جتھے بیٹھو یہ گل کرو, دکان تے بیٹھو, دفتر وچ بیٹھو, گھر وچ بیٹھو. بات انہاں کہا یار 1929 حضور دے غلام نوں پھانسی لگی, ہن 2011 بھی لگنی نہیں, نہیں انج نہیں ہون دینا. 1929 اور 2000 وچ فرق کرنا ہے. 11 اس ویلے انگریز ہے, ہن تسی مسلمان ہو, یا حضور دا کلمہ چھڈو یا غازی نہیں چھڈو, دو ہی گلاں. بس اس واقعے کے بعد کافی سی مخالفت شروع ہو گئی, علماء کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈے شروع ہو گئے ٹی ویوں پر اور اخبارات پر. اسی طرح ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کافی سارے لوگ کھڑے ہو گئے, ان کو پھانسی دی جائے اور یہ کیا جائے, اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ گورنر کے قاتل کو بھی روک نہ دیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو آگے ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ والی آپ دیکھتے جائیں. برین ہے. دوسری طرف جو ممتاز قادری ہے اس کی کنٹریبیوشن ریاست کے لیے صرف ایک ہے کہ وہ اس ریاست میں پیدا ہو گئے. پھر ان کے حامی وکلا جو ہے گلے لگ کے اس فیصلے پہ کیوں روتے رہے؟ اس لیے روتے رہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی محبت میں اس طرح کے اقدامات کیے گئے, اس طرح کا جو قدم ہے وہ محبت میں نہیں, وہ مذہب سے عدم واقفیت اور جہالت کی وجہ سے یہ ہوا. I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. As a policy, if Tehreek-e-Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan. When I say that no militant groups, it means no militant groups. Including Jamaat ul-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating. ایسا جڑے نے گولیاں ماری, کوئی چھرا بھی نہیں خطا ہوا ہے جناب. ہوں جناب وہ ہمدرد پیدا ہو گئے. عمران تو ویسے فارغ ہے, عمران نال تو ساری گل چل رہی ہے, معافی منگے بس, اس کے علاوہ عمران نال کوئی گل نہیں. اچھا, اس ویڈیو میں عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ
جو یہاں میں پاکستان میں رہتا ہوں اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں گورنر کے قاتل کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہم پاور میں آئیں گے تو اس طرح کی یعنی کہ ممتاز قادری ایسی جماعتیں جو کوئی بھی جماعت نہیں رہے گی، یہ دہشت گرد ہیں اور ایسی دہشت گرد جماعتوں کو ہم ختم کریں گے، یہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں۔ اور مزید آگے کا مستقبل خطرے میں ہے۔ سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی۔ گورنر جڑا ہو چھوٹے کافنا قائد انقلاب انہم یقیدون قیدا واقید قیدا ہماہل کا، ہاں چھوٹے کافنا جو خدا بھی تو اس میں فائل میں ہی آندا نا، قاد یقید قیدن فهو قائد، سمجھ، اور قاد یقود قیادتن فهو قائد۔ میں صرف پڑھانا، میں پتہ ہے کہ کیڑا باب ہے، جو واوی ہے کہ ناقص واوی ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہے، سمجھ آئی بات؟ ہاں تو جس بندے نو خود پڑھنا نہ آوے 13 گھنٹے کی تقریر میں آکھا جی وقتم کے آگے گفتم کیا، 13 گھنٹے نہیں 13 کروڑ گھنٹے گل کر، گل ایک ہوئی ہے، یہ 10 سالوں تو غازی نال کھڑے ہو یا سلمان تاثیر نال کھڑے ہو، بس اتنا فیصلہ تو کہہ دے، پھر یا تو جنیا نال کرنا، اسی تو کھڑے ہیں، اے ساڈے علماء بیٹھے ہیں، اے ساڈے حضور کے غلام بیٹھے، اسی اللہ اعلان کر رہے ہیں، پیر مکی بھی اعلان کرنے، لاہور دی ہر گلی میں جتھے میں گیا کوئی گل کی تھی، اسی کھڑے ہیں غازی نال، پھر جنا بن تو کہہ میں سلمان تاثیر نال کھڑے ہیں، درمیان والی درائی منافقت دی جنا بن۔ اچھا، اس سے پہلے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کیا موقف تھا اس بارے میں، وہ سنتے ہیں 2 ویڈیو اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سے بھی گستاخی کر دے، آقا علیہ السلام کی ذاتی مبارک زندگی کی پسند کو جانتے ہوئے ناپسند کر دے، آقا کے لباس کی بے حرمتی بے عزتی کر دے، آقا کے شہر مدینہ کو گالی دے دے، برا بلا کہہ دے، شہر کو جو بازاروں گلیوں اور در و دیوار کا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی کسی نسبت کو گالی دے دے، گستاخی کر دے، نفرت کر دے، وہ شخص کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہنے کی بھی اجازت نہ دی صحابہ کرام کو، جو فرمایا کہ جو اس وقت کے لوگ کرتے تھے کہ حضور کو کہیں کہ ہمیں بات کو دہرائیں، لا تقولوا راعنا، راعنا بھی نہ کہنے کی اجازت دی، حالانکہ راعنا کے لفظ میں اٹ سیلف گستاخی نہ تھی، مگر گستاخ ارادہ باطل کے ساتھ یہ لفظ بولتے تھے اور اس کو لہجہ اس طرح اڈاپٹ کرتے تھے کہ گستاخی کا ایک معنی نکلتا تھا، تو قرآن مجید نے اس کو منع فرما دیا۔ میرے حبیب کی ذات پر، ان کی شان پر اس کی زبان کے لیے سبب یہ ہے کہ میں نے رب ہو کر ان کا کچھ نہیں چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑیا، ککھ رب ہوتے ککھ نہیں چھڑیا انہاں دا۔ جس نے میرے حبیب کی شان گستاخی کی ہے ان کی بیوی تک ہی میں حساب چکا دیتا۔ اشارہ یہ ہے کہ ہر بات معاف کر سکتا ہوں، ہر بات گوارا ہے، ہر بات پر معافی ہے، ہر بات کا رد ہے، جواب ہے، ہر جواب کی ایک سزا ہے، مگر جب میرے حبیب پر 65 ایجنسیوں نے اسے تفتیش کی ہے، 65 ایجنسیوں نے، انہوں نے سمجھا بھئی ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا چوتھا، 10ویں میں تو انکار کر دے گا کہ مجھے کسی نے کہا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بس میں جذبات میں آ گیا تھا، مجھے بچہ اپنا یاد نہیں رہا تھا، مجھے ماں باپ یاد نہیں رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ کسی موقع پر تو یہ کہہ دے گا نا، تو ہم پھر دنیا کو کہیں گے کہ یہ عاشق رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ میں محمد ممتاز حسین قادری رضوی الطاری نے نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا۔ میں اس کو خلاف شریعت سمجھتا ہوں،
اس معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو وکلاء ناموس رسالت علماء حق خصوصاً شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، مفتی محمد حنیف قریشی قادری صاحب اور دیگر علماء حق کا ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ممتاز قادری ہر دم تیار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نبی وارث۔ حکومت ہے یہ جو ابھی جو کام کر رہے ہیں، یہ علماء کو جیلوں میں ڈالنا، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو پچھلی ہسٹری دیکھی ہے میں نے، تو میں سوچا آج تھوڑی تھوڑی آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ کہاں سے، یہ کام آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے جو ہے نا، یہ ایجنڈا، یہ جو ان کا مشن ہے، یہ بہت پہلے سے نظر آ رہا ہے، لیکن اندازہ نہیں تھا ہمیں اس بات کا۔ لیکن جو ابھی حالات ہیں، حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، اس سے وہ ساری پرانی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے یہ آپ سب جو ہے نا خود دیکھ لیجئے گا۔ دیکھتے ہیں، آپ کو اگلی ویڈیو دکھاتے ہیں جو قادیانیوں کو بڑا ہے، قادیانیوں کا بڑا جو ہے مسرور کی کیا نام ہے اس کا، تو عمران خان صاحب نے جب ان کے پاس بندہ بھیجا اپنا، تو اس نے کیا کہا، تو پھر عمران خان صاحب ابھی کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں۔ میں پاکستان میں تھا اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی، اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے، اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا۔ میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے۔ آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ۔ دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی، تب تو ہم ووٹ دیں گے۔ ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو، پہلے ہمیں کیا پتا، بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہے۔ لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے، کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ جو کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں۔ پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی ہے عمران خان صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو جو یہ ممتاز قادری اور اس کے جو حامی ہیں ممتاز قادری جیسے، ان سب کو جو ہے نا ہم ختم کریں گے، ایسی تحریکوں کو ہم ختم کریں گے جب ہماری پاور آئے گی، ہماری جب حکومت آئے گی۔ تو یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے ویڈیو، تو ایک اور آگے دکھاؤں گا میں آپ کو، جس میں کہیں یورپ میں یا کہیں پہ عمران خان ہے اور ان سے ایک صحافی سوال پوچھتا ہے کہ جب آپ پاور میں آئیں گے تو کیا کریں گے آپ، یہ جو قادیانیوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے کہ ختم نبوت کا قانون جو 1973 میں بنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کوئی بھی مسلمان سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قادیانی مرتد اور کافر ہیں، اور یہ قانون کبھی بھی بچائی نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا، تحریک انصاف ہے جو انصاف کے لیے آئی ہے اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا۔ I have heard very little response. I saw a little paragraph on Tariq-e-Insaf website. I would like your response to it in English, and it says that we normally condemn it. But if your party was in power, what do you plan to do to repeal the 1974 Tariq-e-Insaf stands for justice. Justice is for all human beings. In Quran, Allah is Rabbul Alameen for all human beings. He is the God for all human beings. And when you talk about justice, it means protecting the weak from the powerful. That's what we stand for.
And my guarantee is that in Tehreek-e-Insaf, there will never ever be injustice to anyone. So you plan on repealing the law, whether it's the belief system or anything. 1974 that labels any law, Muslims as non-Muslims? Any law that discriminates between human beings is unjust. So you plan on repealing it? Inshallah, Tehreek-e-Insaf will bring justice and protect everyone. Thank you very much. And Tehreek-e-Insaf is the one which will protect the پیر محمد افضل قادری پیشوا اہل سنت ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف بات کر دی ہے. تو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اگر وہ فوج کے خلاف بات ہے تو یہ کیا ہے. یہ جو میں آپ کو 2 ویڈیو دکھاؤں گا اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوج ہیں ان کا کیا ہے. ان کا 20,000 بندہ روڈوں پہ نکال دو تو جنرل کا جو ہے پیشاب نکل جاتا ہے. کیا یہ فوج کی توہین نہیں ہے؟ اور دوسری میں کہہ رہے ہیں, دوسری جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوج ہے, جو جرنیل آتے ہیں, جو بھی جرنیل آتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا حکمران لاتا ہے, وزیر اعظم اپنی مرضی سے لاتا ہے, اور وہی لاتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے, جو غلط کام کرنے والا ہوتا ہے اسی کو لائیں. یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور چیک کریں. جو حکومت اندر رہ جاتا نا انہوں تو پتہ ہے. ہوں شیخ رشید تو پوچھو کہ تھی پاور سے تھی کیوں نہیں کچھ کیتا, کیوں نہیں نواز شریف نے پڑھا سی. ایسے نہیں پڑھیا کہ این آر او نواز شریف کو بھی ملیا اور زرداری نے بھی ملیا. نواز شریف نے ملیا باہر جانا اور زرداری نے انہیں دتا الائنس کرنے لئے اندر آنا. جنرل ملوث ہوں گے این آر او مطلب جنرل جو ہے نا جی, جنرل تو کوئی امید نہ لاؤ. جنرل جو ہے نا وہ اندر دم ہی نہیں ہے اتنا بڑا قدم اٹھا. تھی 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دو نا تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا. ایسے بزدل ہوتے ہیں. وجہ کہ پاکستانی جنرل بہت بڑی وجہ پولیٹیکل پارٹیز نے مایوس کیا. دوسری اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے. بار بار جب جنرلز پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرلز پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے. وہ پھر اپنے پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. نیچرل لیڈرشپ سے کیا مراد ہے؟ نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں نا, جو لوگوں کا نیچرل لیڈر ہے. فوج ایک مینوفیکچر کرتی ہے لیڈرشپ, جان کے لے کے اس انسان کو آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکیں. اب کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں؟ یا وہ کرپٹ ہوتا ہے یا اس کے کرپشن کی فائل ہوگی. اگر سن لو, اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقے انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ISI کے چیف کو اور جس طرح انہوں نے کیا اس کے ساتھ, یہ تو کوئی دشمن بھی نہ کرے. قبائلی علاقے میں کئی جرنلسٹ مارے گئے اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی. اور وہ نیسسریلی ملیٹنٹ سے نہیں مارے, وہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایجنسیز نے مارے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ISI جب جائے گی عدالت کے اندر تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کون کون پیسے لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو پیسے دے رہے ہوں. تو وہ جو جنرل نے ابھی بات کی ہے نا, میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا, ایسے بے غیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں. یہ بے غیرت لوگ, یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے. اب پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو. ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ کر کے رکھ. مزید تھوڑا آگے چلتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو. یہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا, یہ اور مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور علماء کرام کے اوپر پرچے کاٹ رہے ہیں. اور ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ جو داڑھی والے ہیں جو 80% ہے وہ تو غلط ہیں اور 20 پہ مجھے شک ہے. وہ بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے کہا قاری صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا 80% جو داڑھی والے کرتے ہیں 80% 2 نمبر ہے اور 20% بالکل مجھے شک ہے. جیسے ہی حکومت آئی PTI کی خیبر پختونخوا میں, تو وہاں بھی انہوں نے جو اسکولوں میں جو نصاب چینج کیا, نصاب کو تبدیل کیا, پنجاب میں نواز شریف نے کیا اور جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا, اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں, آپ دیکھیے اس کو. نظریہ پاکستان کے حوالے سے اسلامیات کے اور اس حد تک میں آپ کو
ایک سیمپل کے طور پہ ایک دو کتابوں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پرانی کتاب ہے، 6-7 سال پرانی کتاب ہے، کلاس فرسٹ کی اردو کی پہلی کتاب. یہ پچھلے دور میں ANP دور کی یہ کتاب ہے، اور اس میں اگر آپ یہ ہمارے بچوں کو ان کی برین واشنگ کس طرح کر رہی ہے اس کی ایک جھلک دیکھیں. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. دوسرا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہے پرانی کتاب، اور اسی کلاس کی اب یہ نئی کتاب ہے، کلاس فرسٹ کی یہ نئی کتاب. اس میں یہی سبق موجود ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کسی جگہ سے بھی پورے صوبے میں یہ کتاب موجود ہے، ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے ہاتھ میں، آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں. اس میں بہت واضح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد جو جملہ پرانی کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نکال دیا گیا ہے. اب اس کے حوالے سے یہ کن لوگوں نے کیا؟ کیا کوئی مسلمان یہ جملہ نکال سکتا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. PK میں PTI کو حکومت ملی تو اس نے نصاب میں تبدیلی کرنا شروع کر دی اور اسلامی شخصیات کے اسباق کو نصاب سے نکال کر غیر اسلامی شخصیات کے اسباق کو نصاب میں شامل کر دیا. حضرت خدیجہ کی جگہ نیلسن مینڈیلا، حضرت فاطمہ کی جگہ کارل مارکس اور حضرت امام حسین کی جگہ واسکو ڈی گاما کو شامل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کو بنیادی پیشے بک آف اللہ کو لیٹر اینڈ ادرز اور حضرت عائشہ کے سبق کو ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن سے تبدیل کر دیا گیا. والدین اور اسکول کے احتجاج کے بعد PTI کو مجبوراً اپنی تبدیلیاں واپس لینا پڑی. والے عمران خان اور نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے یہ سارے ملے ہوئے تھے. طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے. ان سب نے مل کے جو ہے ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی لگوایا، اور 2016 میں ممتاز قادری صاحب کو پھانسی ہو گئی. اور تھوڑے سے پھانسی کی جو آپ کا جنازہ ہوا وہ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، 70 لاکھ بھی کہتے ہیں کچھ کہ 70 لاکھ بھی تھے. تو تھوڑا سا وہ منظر دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں.
پھانسی لگانے سے قبل جو معاملات ہوئے، جو انکشاف ہوئے، وہ امیر المجاہدین کی زبانی سنتے ہیں تھوڑا سا، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ 6 مہینے پہلے یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ اپنے مرضی کے مولوی اور پیر بلا کر، جو ایک چائے کی پیالی پر بکنے والے تھے، ان کو بلا کر اس نے کہا کہ اگر ممتاز قادری کو ہم نے پھانسی دے دی تو کیا قوم اس کو شہید تو نہیں کہے گی؟ یہ اس نے ان سے پوچھا، کہا کہ ان کو قوم شہید تو نہیں کہے گی اس شخص کو اگر ہم نے اس کو پھٹے چڑھا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 4-5 مولوی ہیں صرف جو نام لیتے ہیں، ممتاز قادری کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، قوم بھی ممتاز قادری کے ساتھ نہیں ہے، یہ 4-5 مولوی ہیں جو سستی شہرت کے لیے ممتاز قادری کا نام لیتے ہیں، اور تو قوم ہی کوئی نہیں کھڑی ان کے پاس، اس کو کون شہید کہے گا؟ اس کا تو جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے اس کو تسلی دی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی، اور قوم ان کے نام سامنے آ جائیں گے جنہوں نے وہاں جا کر باتیں کی، اور انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ 4-5 مولوی ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے، مولوی خادم حسین رضوی ہے، اور پیر افضل قادری ہے، یہ 4-5-10 بندے ہیں جو پاکستان میں نام لیتے ہیں، یہ صرف سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کا ممتاز قادری کو شہید کون کہے گا؟ لیکن جیسے وہ بغیرت تھے، جیسے پوچھنے والا بغیرت تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے، یہ کچھ ہو جانا ہے۔ پھر اب ان سے پوچھو کہ مسجد نبوی شریف میں چلو یہ ہم 4 مولوی تو صرف پاکستان میں باتیں کرتے تھے نا، یہ پاکستان میں ہم تقریریں کرتے تھے، مدینہ منورہ میں تو میں نہیں گیا، ہم تو وہاں نہیں کھڑے تھے، نہ ہم نے کسی کو وہاں سبق پڑھایا ہوا تھا۔ اب ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں جہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے، وہاں ممتاز قادری زندہ باد کے نعرے کس نے لگوائے؟ اب تم سارے یہود و نصارہ کے ایجنٹ، سارے دین کے دشمن سر جوڑ کے بیٹھو، یہ 4 مولوی تو نام لینے والے نہیں تھے، یہ کروڑوں دنیا ممتاز قادری کے جنازے میں کیوں آئی؟ ان کو کس نے بلایا؟ یہ 4-5 تو نہیں تھے، جس طرح تمہیں تسلی دی جاتی رہی کہ یہ 4-5 مولوی ہیں، یہ شور مچاتے ہیں، یہ تو کوئی نام اس کا لینے والا نہیں ہوگا، تم اس کو پھٹے لگا دو۔ تو اب بتاؤ ممتاز قادری کا اجمیر شریف کے اندر تار القادری کو تھپڑ کس نے مروایا؟ جو ممتاز قادری کو قاتل کہتا تھا، جو ممتاز قادری کو قاتل کہتا تھا، اس والی ہندوستان پہ دربار پر تار القادری کی پگڑی کس نے اتروائی؟ ہم تو نہیں گئے وہاں، ہم نے تو تقریر بھی وہاں نہیں کی، تو یہ سارا کچھ کس لیے ہوا کہ محمد سے وفا تو نے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انٹرویو لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور یہ جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ ان سب کا بدلہ لیں گے۔ اور میں اس ویڈیو کو یہاں پہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی چیزیں بتائیں گے کہ اس کے بعد جو ختم نبوت پر حملہ ہوا اس میں کون کون شامل تھا، اور باقی جو ہے اور مزید جو آگے آج کل چل رہا ہے اس پہ جو ہے نا پوری انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کہ تاریخ اسلام میں کسی مسلم حکمران نے اسلامی ریاست میں اپنے مخالفوں کو سیاسی وجوہات کی بنا پر یا اپنی حکومت کے لیے مارا ضرور ہے، لیکن بد سے بدتر حکمران بھی تاریخ اسلام میں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے کسی محافظ ناموس رسالت پر اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ لیکن امت مسلمہ اس حالت کے اندر بھی یہ عزم کر چکی ہے اور کر رہی ہے اور تا صبح قیامت کرتی رہے گی کہ غازی صاحب کے اس مسئلہ کو بھلایا نہیں جائے گا، اور ہم بھی بدلہ لیں گے اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بدلہ ضرور لیں گی، کیونکہ یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے
उम्मत मुस्लिमा इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और गाजी साहब को फांसी देने के बाद ये मत कोई समझे कि गाजी साहब का मिशन जो है वो ख़त्म हो गया। गाजी इल्मुद्दीन की शहादत के बाद भी एक हिंदू ने ललकारा था कि हम इस किताब को दोबारा छापेंगे, लेकिन एक आम मुसलमान लाखों के मजमे में उठकर उस हिंदू के सामने खड़ा हो गया था कि अगर तुम उस किताब को दोबारा छापोगे तो फिर हमसे भी ये बात सुन लो कि हमने इल्मुद्दीन को दफन किया, जिस छुरे के साथ वो मार कर गया वो बाहर रख कर गया है, दोबारा छापोगे फिर मार देंगे। और गाजी साहब को फांसी देने वाले यहूद नसारा के गुलाम और एजेंट और दीन के दुश्मन और सेकुलर और गैर मुस्लिम NGOs, मिर्जाई लाबी, ये सारे सुन लें कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू नामूस रिसालत पर पहरा देकर उम्मत मुस्लिमा के हीरो पहले भी थे, अब उम्मत मुस्लिमा की जो है वो निशात सानिया का सबब भी बन गए। गाजी मुमताज हुसैन कादरी को इन्होंने शहीद किया है। जिस मिशन के लिए उन्होंने जान दी वो मिशन ता सुबह क़यामत कायम और दायम रहेगा, और गाजी साहब का नाम भी इसी तरह रहेगा। और इन तमाम लोगों का जो गाजी साहब के मसला में मुलव्वस हैं, इनकी नस्लें भी बदबूदार होंगी और ता सुबह क़यामत इनकी नस्लें सर उठाकर भी जो है वो किसी के साथ बात नहीं कर सकेगी, क्योंकि दुनिया कहेगी कि तुम उन गंदे लोगों की नस्ल से हो जिन्होंने मुहाफिज नामूस रिसालत पर इतना बड़ा जुल्म किया। अव्वल तो अल्लाह ताला इनकी नस्लों को बर्बाद कर देगा, और अगर वो बदतरीन नस्लें रही भी तो किसी को ये बताने के वो